अच्छी मालूमात वीडियो के लिए हमारे चैनल रहमत राही को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक शेयर करें ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिल सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बयान, उनका वाक़या और इंसान के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर सुनें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे को मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, तमाम मुसलमान भाइयों, अल्लाह व तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह व तबारक ताला ने हम सबको आज की नमाज जुमा पढ़ने को कबूल अता फरमाया और हम सबको थोड़ी देर बैठकर दीन के बातें सुनने को कबूल अता फरमाया। दुआ करें कि अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह व तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह व तबारक ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से अफ़ज़ल अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया और हम और आप को अल्लाह ने इंसान बनाया और उन इंसानों में भी बेहतर उम्मतों में, बेहतर घरों में जनाब हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत में पैदा फरमाए। अल्लाह का ये बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको हर एतबार में बहुत सारे अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छा बनाया। क्योंकि मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। इस इंसान को बनाने से पहले अल्लाह व तबारक ताला ने कुरान पाक सूरह बकरा के अंदर वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, और तुम्हारा रब हम सब के अल्लाह परवरदिगार आलम फरिश्ते से कहते हैं, फरिश्ते मैं ज़मीन पर एक नाइब बनाने वाला हूँ। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि ज़मीन के अंदर मैं नाइब हुक्म चलाने वाला, मेरा मानने वाला, मेरी तस्बीह करने वाला, मुझे मेरी इबादत करने वाला को पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह बकरा इस आयत को कहा कि आज इंसान हम क्यों हैं और क्यों बनाएगा, आज जानेंगे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसान बनाया और उनके ज़रिए से हमें और आपको इंसान बनाए।
کیونکہ انسان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا اے فرشتے میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب بولے تو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم لے کر چلنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی جو ہے حکم کو ماننے والے۔ جب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، پھر قرآن کیا فرمایا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتہ کیا کہنے لگے؟ اے اللہ تو زمین پر ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو کیا جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، دنگا کریں گے، اختلاف میں زندگی گزاریں گے، کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پھر فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تیری عبادت میں، تیری تسبیح میں، تیرا حمد میں، تیری تعریف میں، تیری حکم میں کیا ہمارے سے کمی ہے؟ فرشتے کہہ رہے اللہ کہ ہم فرشتے تیرا حکم کو مان رہے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں ہم گزار رہے ہیں، ہمارا ایک بھی سیکنڈ، ایک بھی ایسا نہیں کہ تمہارے حکم کے خلاف ہماری سانس نکلتا ہو۔ یا اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بیانی کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، سب کچھ ہم تو کرتے ہیں، پھر تو اللہ زمین پر کیوں انسان کو پیدا کرنے چاہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ قرآن کے اندر پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بتایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا اور اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ ذرا آج سنو، آج انسان ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرشتے کرے اللہ تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا جو زمین کے اندر جھگڑا کریں گے، فتنہ کریں گے، اختلاف کریں گے، دنیا میں لڑیں گے، جھگڑیں گے؟ اور آج میں دیکھ کر اپنے آنکھوں سے ویسا ہی لگ رہا جو فرشتوں اللہ سے کہا تھا جب یہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جناتوں کو جب پیدا کیا، جناتوں کو جب جو ہے فرشتوں نے دیکھا، انہیں دنگا کیے، فساد کیے، تو پھر فرشتوں نے یہ بھی خیال کر لیا یا اللہ تو نے جو ہے ایک مخلوق کو بھی پیدا کیا، تو جو جن تھا وہ بھی دنگا فساد، یہ جھگڑا اختلاف میں زندگی گزارتے تھے، پھر تو دوسرا جو ہے مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو انسان ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کو تو جو پیدا کرے گا جو اختلاف رکھیں گے۔ آج ہمارے اور آپ میں کتنی بڑی اختلاف ہے، کتنا بڑا فساد ہے، کتنے بڑا جھگڑے ہیں، کتنی بڑی برائیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی تو فرشتے منع کرتے تھے، یہی تو بولتے تھے یا اللہ تیری تسبیح کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے ہم نوری مخلوق تو موجود ہے، ہم تو کر رہے ہیں، پھر اللہ کیا ہماری میں کمی ہو رہی ہے جو تو اپنے ایک مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اللہ نے جس انسان کو بنایا، آج وہ انسان اللہ کو بھول چکا ہے۔ آج وہ انسان جو فرشتہ کہاں تھا، کہتا تھا کہ دنیا کے اندر فساد، جھگڑے، اختلاف میں گزاریں گے، آج ویسا ہے۔ کتے کم لڑتے ہیں، آج انسان جتنا لڑ رہا ہے، انسان آج بہت دنگا فساد کر رہی ہے۔ فرشتوں نے پہلے کہا تھا جب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو کہا، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جتنے اختلاف میں زندگی گزار رہا ہے، جتنا فسادوں میں گزار رہے ہیں، جتنے لڑ رہے ہیں اتنا کتے بھی نہیں لڑتے۔ کتے ایک جانور ایک جگہ ہڈی ڈال، ایک کھایا ایک بھاگا، کتے بھی اتنا نہیں لڑ رہا جتنا آج انسان لڑ رہے ہیں۔ اگر ہماری بات کسی کو برا لگے تو میں معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ قرآن کے اندر جب اس خلیفہ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے کہا رہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ حاکم بنانے والا ہوں جو حکم کریں گے، جو دنیا کو چلائیں گے، میری تسبیح کریں گے، میری عبادت میں گزاریں گے۔ کس کے بارے میں کریں؟ یہی انسانوں کے بارے میں۔ لیکن آج یہی انسان دیکھو کتنے فسادوں میں ہے۔ تب فرشتے کہتے تھے اے اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد، اے اللہ انسان کو تو پیدا کر رہا جو جھگڑا فساد دنگا کریں گے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ پھر آگے فرشتے پھر یہ بھی کہہ رہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، سب کچھ تیرے حکم کی طرح گزار رہے ہیں، پھر اس میں کسی چیز کی کمی ہے اس لیے تو دوسری مخلوق کو پیدا کر۔ اللہ پھر کیا کہا آگے قرآن کی آیت کہہ رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتے جو میں جانتا ہوں اس کو تمہیں
علم نہیں ہے، اسے تمہیں معلوم نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہ اسے معلوم نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جو مجھ کو علم ہے، میں جو جانتا ہوں وہ تم کو معلوم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، میں ہی بہتر جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر قرآن کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہنے میں نے انسان کو اپنے بہت حسن خوبصورت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے ہاتھ مبارک سے اس انسان کی تخلیق کی، پیدا کیا۔ ذرا سوچو کہ جس رب نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوگا، یہ جس رب نے اس انسان کو دنیا کے اندر ان کی تسبیح کے لیے، ان کا ذکر کے لیے پیدا کیا ہوگا، لیکن آج وہ انسان دنیا کے معاملہ میں، جھگڑے میں، فسادوں میں، دنیا کی کمائیوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا قرآن تم نہ یہ لائیں گے انسان، اللہ تجھے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو کہا تھا، فرشتہ منع بھی کرے اللہ ایسے لوگوں کو جو دنگا کریں گے، جو فساد کریں گے، جو جھگڑا کریں گے، جو حسد کریں گے، جو اختلاف کریں گے۔ آج وہی کر رہے کہ نہیں؟ میرے دوستو اور بزرگ، علم تو اللہ کو ہے، مگر فرشتے ایک ایسے بولتے تھے، سب تو کرنے والا اللہ ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب آئیے ہم آدم علیہ السلام سے ہی نا انسان بنے ہیں۔ پہلا انسان حضرت آدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا زمین پہ کرنا چاہا، اپنا خلیفہ بنانا چاہا، تو اس بنانے کے لیے ایک مخلوق کو مٹی سے پیدا کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں اب ایک مخلوق کو پیدا کرنے آؤں۔ میرا نوری مخلوق فرشتے تم ہو، جنت ہے، دنیا کی زمینہ ہے، دنیا کی پورے چیزاں ہے، لیکن میں ایک مخلوق جو انسان کہلائیں گے۔ آج ہم اور آپ وہی انسان ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے، اس کو بھیجا جا زمین سے مٹی لے کر آ۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام زمین پر آئے، زمین کے اوپر بیٹھ کر زمین کی مٹی کو اٹھانا چاہا، مٹی رو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تم میرے سے اٹھا کر لے مت جا، یہ مٹی جو ہے کوئی اس میں سے میری نافرمانی کرے گا، کوئی جنتی بنے گا، کوئی جہنم میں آگ میں جلے گا، میری ہی مٹی جلیں گے، تو لے کر مت جا۔ فریاد سنانے لگی، مٹی آواز دینے لگی، رونے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رونا، ان کی آواز، ان کی فریاد سن کر برداشت نہیں کر پائے اور فوراً اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ کو کہنے اللہ میرے سے مٹی آ نہیں سکتا، مٹی کی بہت سارے فریاد ہے، مٹی اس طرح سے رو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کو بھیجا، پھر وہ فرشتے آئے، وہ بھی اس طرح سے آئے، مٹی بھی کہا، پھر چلے گئے۔ پھر اسی طرح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، پھر انہیں بھی چلے گئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی کے پاس بیٹھے اور مٹی کی زمین کے اوپر کھڑ کر جب مٹی کو اٹھانے لگے، مٹی رونے لگی، فریادیں سنانے لگی، مگر حضرت اسرائیل کہا میرا خدا کا حکم، میں تیری فریاد کو نہیں سنتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھا کر لے کر چلے گئے اللہ کے پاس جنت پر، جنت میں لے کر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا اے اسرائیل تو ملک الموت بنے گا، جس انسان کو میں اس مٹی سے بنا رہا ہوں، یہی مٹی، یہی انسان کی روح تو نکالے گا، کیونکہ جب چھوٹا بچہ کا روح قبض کرنے کا ٹائم آئے گا، جب روح نکالی جائے گی، بچہ جو ہے پریشان میں رہیں گے، ماں بیٹھی رہے گی، روئے گی، لیکن جبرائیل کے ہاتھ سے نہیں ہوگا نکالنے، حضرت میکائیل سے نہیں ہوگا، حضرت اسرافیل سے نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص ہے جو کسی کا فریاد نہیں سنتا، خدا کا حکم سے اٹھا کر لے کر آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹا معصوم بچہ تڑپتا ہے، اب روح جانے والی ماں اسے برداشت نہیں کر سکتی، ماں اسے برداشت نہیں کر سکتی، تو اور فرشتہ جاتے تو فوراً اس کی روح نہیں قبض کرتے، واپس آ جاتے۔ تو اس لیے تو ہے جو موتوں کا جو ہے لانے والا، تو موتوں کو میرے پاس لانے والا، روح قبض کرنے والا کا فرشتہ کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جس کو ملک الموت کہتے ہیں، جو موت کے ہوا، جو موت لے کر جاتے ہیں۔ اب سنیے، اب انسان کو پیدا کرنے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو
اس زمین سے ہی لے کر گیا، اور زمین سے بہت سارے مٹی کو لے کر گیا، کیسے کیسے حصے لے کر، اسی طرح سے ہر انسان الگ الگ کے طرح کے، کوئی گورے، کوئی کالے، کوئی لمبے، کوئی گڈھے، کوئی جو ہے اونچا نیچا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا، کیونکہ زمین کے پوری چیز مٹی کو ہر حصہ میں سے اللہ تعالیٰ نے لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتے حضرت اسرائیل لے کر گئے۔ اب ذرا انسان تم کو اللہ پیدا کر رہا، سنو کیسے پیدا کر رہا، یہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن آج یہ انسان دنیا میں آ کر دنگے فساد، جھگڑے، فتنوں، فساد، لالچ، دنیا کی کمائی، دنیا کی یہ طرف پھیل گئے ہیں، جسے اسے یہ نہیں معلوم کہ مرنا ہوگا، تمام چیزیں برباد ہو جائے گی، پھر اللہ کو حساب دینا ہوگا، پھر جنت اللہ نے گھر بنائی، وہ جنت جو آدم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ آج ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں جنت دیکھے نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا ہے، جو ہمارے پردادے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا انسان اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو جمع کی گئی، پھر اس مٹی کو گوندا گیا، پانی برسایا گیا، اس میں جیسے ہی پانی برسائی تو بہت سارے زیادہ پانی بھی برسایا، کس کی؟ غم کی۔ اس لیے انسان کو آج زیادہ غم ہے، خوشی سے زیادہ۔ آج ہمیں خوشی ڈھونڈی، لیکن اللہ نے تجھے پانی زیادہ غم کا دیا ہے، تو زیادہ خوشی ڈھونڈنے کے چکر میں دنیا کو برباد نہ کر اور آخرت کو برباد نہ کر، کیونکہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان کو اللہ پیدا کرنے چاہا تو اس کے اوپر جو پانی برسایا تو وہ زیادہ غم کا تھا۔ آج انسان کہتا ہے مجھے زیادہ خوشی مل جائے، خوش رہوں ہمیشہ، آج بھی خوش، صبح بھی خوش، پرسوں بھی خوش، زندگی میں خوش رہوں۔ انسان یہ سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا اللہ نے زیادہ غم دیا ہے دنیا میں۔ کیا دیا بھائی؟ غم۔ تو جیسے دنیا کے اندر زیادہ غمہ ہے، پریشانیاں، تکلیف ہے، تو پھر اس پریشان تکلیف کو اللہ کی طرف آؤ، مانگو، اللہ زندگی تو دی ہے ایسا، ہمیں اچھا بنا دے۔ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آ جاؤ آدم علیہ السلام کے زندگی میں، آ جاؤ اے انسان، اللہ تمہیں تخلیق کر رہا، اللہ تمہیں پیدا کر رہا، اور پیدا کرنے سے کیوں پیدا کیا یہ تو بھی سوچو بھائی۔ ایسے پیدا کرنا، اللہ کا فرشتے خود کہتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تیری تسبیح، تیری تعریف تو ہم کر رہے ہیں، نوری مخلوق جنوں کر رہے ہیں، پھر اللہ یہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ تو فتنہ کریں گے۔ آج کر رہا ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، مسلمان ماں باپ میں پریشان ہیں، ماں باپ میں اختلاف ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، کیوں؟ رشتہ داروں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسان ایسے ہی دنیا کے اندر برا بن چکا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹی کو جب ڈالا، حضرت آدم کی مٹی پتلے کو بنایا، غم کی زیادہ پانی برسائے، اسی طرح سے کتنے دن سے وہ بلے مٹی رہا اور وہ کالے ہو گئے، اسی طرح سے وہ پھر جسے ہانڈی بناتے ہیں، آگ میں انگار جیسا گرم کرتے ہیں، ویسے پھر مٹی جو وہ حضرت آدم کا پتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی دن کو سکھایا، پھر جب سوکھ گیا، خشک ہو گئے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام انسان جیسے سوکھے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روح ڈالی، اسے جان ڈالا، پاؤں میں ڈالا، جیسے پیٹ میں آیا تو بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ بچہ جیسے ہاں کر کے روتے ہیں تو ماں اسے دودھ پلاتی، کی بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی بھوک لگ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جب مٹی جان نہیں تھا تو بھوک نہیں تھی، اللہ سب کچھ بنا دیا، صرف جان نہیں ڈالا تھا، بھوک کا معلوم نہیں، احساس نہیں۔ جیسے ہی روح ڈالی اللہ تعالیٰ پیروں میں، ہاتھوں میں، جیسے پیٹ میں آیا تو اب پیٹ کیا مانگ رہا؟ کھانے کو مانگ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ جیسے روح ڈالی تو میرے دوستوں اور بزرگوں کو بھوک کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ جنت بھی رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالے، پھر حضرت آدم انسان کی تخلیق میں پیدا ہو گئے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ بقرہ میں پہلے صفحہ کے پہلے وَإِذْ قَالَ پڑھا، اس کے نیچے میں اللہ تعالیٰ نے پھر جب آدم کو تیار کیا، بنایا، اس کے بعد روح ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اے فرشتے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، کس کو؟ آدم کو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پورے فرشتے سجدہ کیے، جن فرشتے جتنے بھی تھے پورے اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آدم علیہ السلام کا جو ہے سجدہ کیے۔ وہ سجدہ کس چیز کی تھی؟ ادب کی تھی، وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ کس کی نہیں تھی؟ عبادت کا نہیں تھا۔ ابلیس کا دل تو پہلے ہی سے پھٹا ہوا تھا، ابلیس اس وقت فرشتوں کے سردار میں سے تھے، جنوں میں بہت سارے عبادت بھی کرتے تھے، کون؟ ابلیس، شیطان،
इबलीस जो शैतान होते हैं बहुत सारी बातें, वो जब से ही आदम का पुतला बनना उनके दिल में मन में बुराइयां फैल रही है, उनके दिल में सोच रहा है इसे कई को पैदा कर रहा। जैसे ही सजदा का हुक्म दिया उनका दिल में और तकब्बुर आ गए और गुरूर करने लग गए कि हमें बरसों से इबादत कर रही, अल्लाह का जो है इबादत कर रही, हमें नूरी मखलूक बन चुकी, हमारे सामने मिट्टी का इंसान बना हुआ, उनको हम एक सजदा क्यों करें? कौन कह रही? इबलीस कह रहा। पूरे फरिश्ते सजदा कर दिए। पूरे सजदे करने के बाद इबलीस को कहा गया, इबलीस ने सजदा से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा ये इज्जत जो है अदब का सजदा है। जिस तरह से एक शख्स आया, बड़े आदमी आए, आप खड़े हो गए, चेयर पर कुर्सी पर बैठने के लिए दे दिए, उसकी अदब हुई, उसका तुम्हें इबादत नहीं किए। कोई आदमी तुम्हारे घर में आए, उठकर खड़े होकर सलाम किया और बैठा है, उसको कहते हैं सलामती अदबी। तुमने उसके सलाम किया, अदब किया और इज़्ज़त की और आबूज बैठाया। वैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम का अदब करो, उसके लिए क्या करना? सजदा करना। इसीलिए अल्लाह ने उसी वक्त खाली हुक्म दिया था सजदा का। उसके बाद सजदा अल्लाह के सिवा किसी को करना हराम है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना हराम है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो ताबीन साबीन बुजुर्गान दीन पीरान पीर हो, कोई शख्स हो जाए उसको सजदा हराम है सिवाय अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह ने उस वक्त सजदा का हुक्म दिया था, वो भी अदब का सजदा, इबादत का नहीं। और आज हम अगर कहीं जाकर किधर भी सजदा करें तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, हराम है। तो वो सजदा अदब की थी। ज़रा समझ लो कि आदम को क्यों सजदा किया गया। आदम तो इंसान थे, अल्लाह ने आदम का पुतला तैयार किया, इंसान बनाया, सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कुरान के अंदर अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, जा तू मरदूद शैतान बन गया, तू मरदूद शैतान यानी तू जहन्नम में जाएगा, तू जहन्नमी बन गया। अल्लाह ने उसे फरिश्तों से निकाल दिया, अल्लाह की इबादत से निकाल कर उसे शैतान बना दिया। जा मैं जहन्नम भी तैयार किया हूँ। ऐसे गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, घुमंड करने वाले, ऐसे दिल में बुराइयाँ रखने वाले को मैं जहन्नम डाल दूँगा, क्योंकि जहन्नम भी मेरी बनी हुई एक जगह है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक सजदा से अदब का इनकार करने वालों को अल्लाह जहन्नम में डाल रहा है। वो कौन? इबलीस को। ज़रा सोचो, आज हम 5 वक्त की नमाज का कितने बड़े सजदे को, अल्लाह की इबादत को छोड़ रहे। यही इंसान को अल्लाह ने पैदा करने से पहले कि मैं अपनी इबादत के लिए एक इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, फरिश्ते मना किए, बोले, लेकिन अल्लाह ने पैदा किया। आज यही इंसान अल्लाह की नमाज़ों को छोड़ रहा है। नमाज जुमा आज है, छोड़ रहा है, कामों में लगा हुआ है, गाड़ी में लगा हुआ है, बागों में लगा है, दुकान में लगी हुई है, और घरों में पड़े हुए हैं, या जगह और जगह में करे हुए हैं, लेकिन जुमा नमाज को छोड़ रहा है। ज़रा सोचो, अल्लाह की ये इबादत फ़र्ज़ है, इस इबादत को छोड़ने वाला मुशरिक है, इस इबादत को इनकार करने वाला काफिर है, इस इबादत को छोड़ने वाला जो फासिक है। आप उसमें से है? फासिक जहन्नम में जाने वाले, मुशरिक जहन्नम में जाएंगे, काफिर जहन्नम में। मुसलमान, ईमान वाला जो मुसलमान कहलाएगा, जो ईमान वाले होंगे वही जन्नत में जाएगा। जो तो हम वो बनना चाहते तो ये इबादत क्यों छोड़ रहे हो? फिर अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया, जिसे छोड़ने वाला को जो गुनहगार बताएगा, सबसे बड़ा गुनाह। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा सोचो, जो हज़रत आदम का जो पुतला, हज़रत आदम का इंसान बनाना, अल्लाह ताला फरिश्ते ने इनकार, एक फरिश्ते जो हज़ारों बरस का इबादत करता था, कितना? हज़ारों बरस का इबादत इबलीस के पास था, शहीदीन में से था, बहुत सारे जो है इबादतगार मुअज़्ज़िज़ में था, बहुत सारे सामीनीन में था, बहुत सारे उन्हें अच्छे नेक बंदे भी थे। कौन? हज़रत इबलीस। लेकिन क्या बन गए? जहन्नमी। क्यों? तकब्बुर किया, बड़ाई किया, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इनके सामने क्यों झुकूँ। आज हमारा भी वही, मेरा दुकान है, अल्लाह के पास इबादत नहीं करा तो क्या होता? यही तो तकब्बुर होगा। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ियाँ चल रही, अगर गाड़ियाँ नहीं गई तो अल्लाह के पास नहीं झुके तो कुछ नहीं होता। जबकि ये बड़ाई हमारी है कि अल्लाह ने हमें गाड़ी दी, हमें माल दिया, लेकिन उसके छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आए। सूरह जुमा में अल्लाह ऐलान कर रहा है, कई इंसान, ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह के तरफ अजान कही जाए, नमाज के लिए पुकारा जाए, तो अपने खरीद फरोख्त यानी जो काम कर रहे, बेचना, खरीदना, काम करना, उसे छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ चल पड़ो, दौड़ो और ख़रीद और फरोख्त को बंद करो। अगर तुम इल्म वाले हो। क्या हम जाहिल हैं? कुरान कह रहा था अगर तुम इल्म वाले, इल्म का माना जानना,
علم کا معنی مسلمان کو وہ علم ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، علم کا معنی وہ ہے کہ ہم ایمان والے، ہم خدا کا بندہ ہے۔ کیا اتنا بھی تم نہ معلوم نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہ ہماری علم نہیں ہے؟ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہا جائے تو تم اپنے کاموں کو چھوڑ کر، خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑو۔ اگر تم علم والے ہو، ذرا سوچو، یہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے جو علم والے۔ کیا ہم بغیر علم والے ہیں؟ ہمیں اتنا بھی علم نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا بھی علم نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اتنا بھی علم نہیں کہ ہمارا نام محمد فلانا ہے، محمد فلانا ہے، اتنا بھی علم نہیں کہ آج جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیے، نماز عصر کو چھوڑ دیے، نماز مغرب کو چھوڑ دیے، نماز عشاء کو فجر کو ہو گئی چھوڑ دیے، اتنا بھی علم نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جمعہ کے لیے سورت اتار دی کہ جمعہ کیا فضیلت، الگ بیان ہے، لیکن میری بیان حضرت انسان کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، نہیں کیا، وہ ابلیس تھا جو شیطان بن گئے۔ اب فرشتے سجدہ کر دیے، نہ کرنے والا، تکبر کرنے والوں کو اللہ جہنم ڈالنے کا حکم دے دیا، اور جو ابلیس شیطان بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہوا، پھر آگے قرآن کا اب واستکبر وکان من الکافرین، جب ابلیس کافر ہو گئے، ابلیس جہنمی بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرما، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم تم، تیری بیوی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، زوجہ کا مطلب بیوی، تم اور تیری بیوی کیا کرو، جنت کے جتنے باغاں پھل فروٹاں ہیں، جنت کی جتنی چیزاں ہیں پورا کھاؤ، نہ جاؤ اس درخت پاس، کسے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت، شجر، جس درخت، جس جھاڑ کا نام ہے، جس پیڑ کا نام ہے، جس درخت جو جھاڑ تھا شجر کا، قرآن کہہ رہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم اس جھاڑ کے پاس جاؤ گے، اس درخت وہ پھل کھاؤ گے تو کیا ہوگا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، ظلم کر بیٹھو گے، تم پریشان میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں ہو جاؤ گے اگر وہ جھاڑ کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہہ دیا تم ظلم، نقصان میں ہو جاؤ گے، پریشان میں پڑ جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنانے کے بعد جب انسان بنا دیا، اللہ جو حضرت آدم جنت میں رہے تو اللہ و تبارک تعالیٰ جو ہے اب ان کے پسلی سے، بائیں پسلی سے ما حوا علی نبی علیہ السلام کو پیدا کیے۔ اکیلے بھائی ہم بھی رہے تو من نہیں بھرتا، ایک جوان اکیلے رہے تو اس کا دل نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو حاجت پورا کرنے کے لیے ایک عورت، ایک جوزہ دیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ما حوا علیہ نبی علیہ السلام بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیے۔ حضرت آدم سوئے ہیں، آنکھ کھولی دیکھے میرے بستر میں ایک عورت، نوجوان ہمارے برابر سو کر ہے، چھونا چاہ اللہ کا حکم مت چھو، نکاح کرو، چھونا چاہ نکاح کرو۔ اے اللہ میں نکاح کیا کروں، نکاح میں کیا دوں، پوری چیزیں میرا، پوری چیزیں تو اللہ تو ہی نہیں دیا، پھر دیا تو کیا دوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ نبی علیہ السلام پر ایک بار درود پڑھ دو، تیرا مہر ادا ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، مہر ادا ہو گئی، بیوی بن گئی۔ حضرت ما حوا علیہ نبی علیہ السلام ان کی بیوی بن گئی، اب دونوں جنت میں رہنے لگی، دونوں جنت میں رہے، کھائے پی۔ اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں کسی عالم، کسی فقیر، کسی عالم کے پیر، کوئی دنیا والا کا بات نہیں، قرآن کی آیت جو اللہ نے خود بخود جبرائیل کو دے کر خود ڈائریکٹ ہمارے اندر فرمایا، جو کلام سچ ہے وہ کہہ رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اے آدم تم، تیری بیوی کھاؤ اور پیو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا، کیونکہ وہ حدیث شجرہ، اس کے پاس حدیث شجر کا ایک درخت ہے، ایک جھاڑ ہے، اس کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہہ رہے ہیں تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، پریشان میں پڑ جاؤ گے، تم ظلم کر بیٹھو گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کا لفظ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں کھانی، پورے چیزیں ان کا اللہ جنت میں عطا کر دیے۔ ذرا سوچو وہ جنت بھی اللہ بعد میں انسان کے لیے اللہ بنایا تھا کہ نہیں، اس مخلوق کے لیے اللہ نے فرشتے، جنات، جھاڑ، پیڑ پودے، بہت سارے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کیوں، جنت کے واسطے۔ حضرت کو جنت، آدم علیہ السلام جنت بھی دے دیا، جب انہیں نبی نہیں تھا اس وقت کیا تھا، انسان تھے، ایک انسان کی شکل میں
हव्वा और आदम नबी अलैहिस्सलाम उस नबी नहीं थे, एक इंसान थे, दोनों मियाँ बीवी थे, खाते पीते थे। मगर शैतान को जब निकाल दिया जन्नत वहाँ से, अल्लाह के दरबार से, उन्हें काफिर बन गया। अब उन्हें क्या करता भाई, करता क्या? फिर इंसान के पीछे भागता कि नहीं? इंसान की वजह से मैंने निकला, इस इंसान को क्यों छोड़ूं? मैं अकेला जहन्नम में क्यों जाऊं? इस इंसान को अल्लाह की इबादत से दूर कर दूंगा, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दूंगा, फितनों फसादों में लगा दूंगा, इख्तिलाफ में लगा दूंगा, झगड़े में लगा दूंगा, दुनिया की बुराइयों में लगा दूंगा। और आज इंसान वही काम कर रहा है। शैतान तो तुम्हारा पहला दुश्मन है। जन्नत में हज़रत आदम हव्वा मेरे बाप दादे को निकाला, और आज हमें दुनिया के अंदर ये चीज़ें करा को जहन्नम में ले जाने वाला शैतान हमारा साथ है। ज़रा सोचो कि हम शैतान का बंदा क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। अल्लाह का हुक्म है जो बंदा मेरी इबादत, क्योंकि वो नहनु नुसब्बिहु, फरिश्ते भी कहते हैं मैं तेरी तस्बीह कर रहा, इबादत कर रहा, लेकिन अल्लाह ने कहा मैं अपनी एक मखलूक को पैदा करता हूँ, वो है हज़रत इंसान, ताकि मेरी इबादत करके उन्हें जन्नत पाले। अब ज़रा सोच, तू इबादत नहीं करा, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तू नमाज़ों को छोड़ रहा है, तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगी कि जहन्नम? फिर शैतान को भी जन्नत देना था, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था, एक सजदा से इनकार कर दिया। तेरे ऊपर 5 नमाज की सजदा जो फ़र्ज़ है तू छोड़ रहा है, तो अल्लाह ताला कैसे तुझे माफ़ करे? अल्लाह तो कहे मेरा बंदा है, आज जुमा पढ़ने आएगा, खुश हो गए अल्लाह, आज नमाज़ पढ़ने आगे फजर को उठकर अल्लाह खुश हो गए। फरिश्तों को कह रहा है, फरिश्ते देख मेरा बंदा बिस्तर को छोड़कर तेरी मस्जिद को आबाद कर रहा है, इस दुनिया के ज़मीन को मैंने कहा था मैं अपना खलीफा बना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं इस ज़मीन पर एक खलीफा बनाऊंगा जो हुकूमत चलाएंगे, जो इस्लाम फैलाएंगे, जो दीन लेकर चलेंगे। हज़रत आदम चला कि चला, हज़रत इदरीस, हज़रत याकूब, हज़रत इसी तरह से बहुत सारे पीर भी आए तो दीन लेकर चला कि नहीं? सारे चीज़ें चल रही, सब लेकर चले गए, लेकिन आज हमारे ऊपर ये दीन है, इस्लाम है, कुरान है, नमाज है, हम लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, हमारे ऊपर ज़िम्मा, हम चल रहे कि नहीं, अब हमारे ऊपर है। ज़रा सोचो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला कैसा गया? औरत के फंसाया गया, और औरत को के हवाले से फरिश्ते बनकर आए। कौन? इबलीस। कहने लगे बेटी तुम्हारे जन्नत के अंदर फलाने चीज़ में फलाना चीज़ है। भाई सही है, आज फलाना बाबा बोलते फलाना है तो हमें यकीन करके इस तरह से मान लेते हैं, और क्या आते हैं उनकी तरह जो बन जाते हैं, नमाज़ों को, इबादत को छोड़ डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ज़रा सोचो, वो शैतान फरिश्तों के शक्ल में आकर कह रहे हैं किसको? माँ हव्वा आला नबी अलैहिस्सलाम को, अय माँ, अय बेटी, तुम्हारे फलाने ज़मीन फलाने जगह पे ऐसे ऐसे झाड़ा है, ऐसा पहना, ऐसा वैसा है। हाँ भाई सही है, एक शजर है, एक दरख्त है, एक झाड़ है, बहुत टेस्ट है, मैं भी जन्नत में था, मैं खाया नहीं, अल्लाह मुझे निकाल दिया, तू खा लेती तो हमेशा जन्नत में रहती। देख शैतान दिमाग पर डाल रहा औरतों के, इसलिए सबसे पहले औरतों की वजह से कोई बर्बाद, औरतों से आबाद होती है। इसलिए अपने औरतों को दीनदार बनाओ। अगर औरत घर में नमाज़ पढ़ने वाली बन जाएगी, कुरान को इबादत करने वाली बन जाएगी, तो तेरे घर में अल्लाह वाले पैदा होंगे, तेरे घर में दीनदार पैदा होंगे। तू अपने घरों में तू नमाज नहीं, तेरी बीवियाँ नमाज नहीं, तो बता अब तेरे घर में कैसा दीन रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए औरतों को दीन सिखाओ। अगर औरत दीनदार हो जाए, कुरान का पढ़ने वाली बन जाए, तो अल्लाह ताला भी गौसे आज़म हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, बहुत सारे बड़े अल्लाह के वलियों को भी ज़िंदा करके रखेंगे, बहुत सारे वलियों का नाम लेने वाला भी ज़िंदा रहेगा। अगर उस तरह से मानने वाला नहीं रहेंगे तो आज वलियों के ज़िक्र, उनका तज़किरा, उनकी इबादत, उनकी तरह चलना फिरना करना सब भूल जाएंगे। आज हमारा भूलना क्यों? इसीलिए आ जाओ आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा को भटकाई, शैतान कहने लगे अच्छी बात है, कहा कि फ़लाने जगह में एक शजर के दरख्त है, जाओ वो फल लाओ खाओ, वो तू भी खाना, तेरे शोहर को भी खिलाना। भाई बीवी के पास बैठी, बीवी दिए खा लिए, पूछा नहीं, बीवी की मोहब्बत थी, हमें भी कर रही, मोहब्बत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हज़रत बोल रही। अल्लाह ताला बीवी से मोहब्बत करना भी इबादत है, बीवियों के अच्छे साथ पहनना रहना भी वो इबादत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे कि फ़लाना दरख्त के जो है अल्लाह मना किया था, उस दरख्त के करीब ना जाना, लेकिन उनकी बीवी के जो है शैतान भटकाई। शैतान भटकाने के बाद वो बीवी तोड़ के लाए, 3 दाने थे। कितने दाने? 3 दाने थे। 2 दाने अपने लिए रखी, 1 दाने शोहर के लिए रख दी। ज़रा सोचो, बीवी का हिस्सा ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ? जन्नत में। आज वही है कि बीवी का हिस्सा ज़्यादा वहाँ बढ़ गई, इसलिए आज यहाँ ज़मीन के अंदर भाइयों को ज़्यादा हिस्सा मिल रही, औरतों को कम मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने वहाँ खा ली, हमारा हिस्सा ले ली। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों बताने का यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी जो माँ हव्वा आला नबी अलैहिस्सलाम थी,
اب شیطان بھٹکائے کہ ای کھا لو تمہیں جنت سے کبھی نکالتا نہیں، تو جنت میں اچھا رہتا، وہ اچھی سوادشٹ ٹیسٹ ہے، بہت مزہ پھل ہے، تمہیں کھایا نہیں، تمہارا شوہر بتائی نہیں، تمہیں لاکھوں طور کو کھا لیو، شوہر کو بھی کھلاتا لو، تمہیں ہمیشہ اسی آرام میں رہیں گے۔ آج انسان سنا میں کماؤں گا تو عیش میں رہوں گا، میں گھر بناؤں گا عیش میں رہوں گا، میں زندگی میں دنیا کی طرف پھروں گا تو عیش میں، یہ غلط ہے۔ یہی تو ماں حوا کی دماغ پہ آئی تھی کہ زندگی کے یہ درخت، یہ جھاڑ، یہ پیڑ، یہ جنت میرے لیے ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کے لیے اللہ نے مجھے تو پیدا کیا، اس کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ حاجی شجرہ، شجر کے قریب مت جانا، چلے گئی۔ آج اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے، دنیا والوں زمین کے اندر بہت سارے چیزیں دیا ہوں، ان کے قریب جا کر تم خدا کو مت بھولنا، ان کی عبادت کو مت بھولنا، نماز کو مت چھوڑنا، لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے نا، انسان کے اندر ہرس آ گئی، لالچی آ گئی، انسان کے اندر ہوس آ گئی، خواہشات پیدا ہونے لگے جو آج برائیوں میں پھنس گئی۔ اسی لیے انسان، اللہ جو تجھے بنایا اپنے ہاتھوں سے، لقد خلقنا الانسان، قرآن بھی کہہ رہا ہے تجھے اپنے ہاتھوں سے اتنا اچھا بنایا، تو بھی غلیظ ہو رہا، کیوں کہ دنیا کی لالچ، جو ہرس، اختلاف، جھگڑے، فتنے، فساد یہ دنیا کے اندر تو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خدا کی عبادت سے دور ہو گئے، اللہ کے نام سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگو، حضرت ماں حوا علیہ نبی علیہ السلام توڑ کے لائی، کھائی، 2 دانے اپنے لیے رکھی، 1 دانے حضرت آدم کو کھلائے۔ اب 1 دانے میں پانی کم نکلا تھا، 2 دانے میں بتایا جا رہا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 دانے جو کھائی، 1 میں زیادہ خون 1 پانی، اس لیے عورت میں ہمارے سے زیادہ خون بھی ہے، پانی بھی ہے۔ ہمیں اور انہیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی، لیکن ہمارے میں اتنا خون بھی نہیں ہے، اتنا پانی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب عورت روتی ہے تو پورے کپڑا بھیگ جاتی، پھر بھی آنکھ کے آنسو نکلتی رہتی، کم نہیں ہوتا۔ مرد تھوڑا روئے، کتنا بھی روئے تو تھوڑی آنسو نکلتی۔ عورت ڈیلیوری کے وقت ہوتی، حمل میں ہوتی، جتنا خون گرتا، مردوں کا اگر اتنا گرے تو کمزور ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنی خون رکھی، اور مہینے میں بھی اللہ نے دیا۔ تو اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر 2 دانے کے اندر 1 پانی 1 خون زیادہ تھا، جو عورتوں کے اندر زیادہ آج ہے حدیث شریف کے مطابق۔ تو اسی طرح سے حضرت آدم کھائے اور حضرت ماں حوا علیہ نبی کھائے، جیسے کھائے اب کیا ہوا، دانے وہ گئے، پاخانہ جیسا لگنے لگے، پاخانہ کرنے لگے، اللہ کا حکم ہوا، میں نے تجھے منع کیا تھا، فتکون من الظالمین، تم کیا پریشان میں پڑ جاؤ گے، تو نے وہ کام کر دیا، اب جا، جنت سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے جنت سے جنتی لباس ہی نکال دیے گئے، جنت کے جو کپڑے تھے وہ بھی چھین لیا گیا، جنت کے جو چیزاں تھیں وہ بھی چھین لے گئے۔ آئے تو درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا کر آئے تھے حضرت آدم علیہ، اس لیے آدم کے اولاد میں آج بھی آدی باسی یا کیا کیسے کہ کہتے دنیا کے اندر کون کپڑے نہیں پہنتے پتوں کا، کیونکہ آدم کے اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کم از کم 18,000 سے زیادہ مخلوق کی زبان تو ہمارے نبی کو یاد تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زبانہ معلوم تھا۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندر کتنی بڑی زبانیں ہیں، چڑیے، پرندے، یہ جانور، انسان کی کتنی زبانیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پورے زبانیں حضرت آدم کو سکھائے تھے، اللہ نے بتایا تھا۔ تو حضرت آدم سیکھ کر بھی آئے تھے، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اور جو ہے دنیا کے اندر کیوں آئے تھے؟ اللہ کا حکم کے خلاف انہیں 1 دانے کھا لیے تھے، ایک جو پھل کا چیز کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم ظلم کر بیٹا، اب تم جنت میں رہ نہیں سکتے، جا، اب تمہارا حکومت، تمہاری تسبیح اگر تم کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر۔ پھر دنیا میں آ تو اب کیا کرتی؟ زمین کا ہے سوکھے زمینہ پڑا ہوا ہے، روتے گئے 300 برس رویا، 300 سال رویا، اپنی گناہ کے لیے 300 سال رویا۔ آج ہم کتنے بڑے گنہگار بن کر بھی ایک بار بھی نہیں رو رہے، ذرا سوچو، ہم کتنے نمازوں کو چھوڑے، کبھی دعا کیے ہیں، کبھی مانگے ہیں؟ نہیں۔ حضرت آدم 1 دانے کھائے، جنت میں آ کر کہہ رہے اللہ وہاں محنت نہیں کرتا تھا پھر بھی کھانے مل جاتا تھا، یا اللہ وہاں کھڑے کچھ بھی نہیں کماتا پھر بھی کپڑے اچھے لباس ملتا تھا، یا اللہ وہاں فری میں ہر چیز تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فری تیرے لیے بنایا ہوں اور ہمیشہ ہے، تو کر کے آ دنیا میں، جا تو دنیا میں، اب جا، اب تو کرے گا تو یہ پائے گا۔ پہلے میں تجھے فری میں دیا، احساس نہیں ہوا؟ اے انسان، اللہ تجھے زندگی دیا فری میں، مسلمان بنایا، ایمان کے گھر میں پیدا کیا، فری میں دیا، لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فری میں ملا ہے ایمان، احساس نہیں ہو رہا ہے۔ محنت کر کے دیکھ، ایمان کے لیے صحابہ نے قتل جان دیے، اللہ کے ولی اپنے بھوکے رہے، پیاسے رہے، دین کو پھیلایا، لیکن آج ہمیں فری میں مل کو ہمیں عبادت چھوڑ رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا نا۔ اس لیے آدم کہا کہ تو دنیا جنت میں کھا رہا پھل فروٹ، جنت کی ہوائیں، جنت کی نہریں، جنت کی چیزاں، تجھے احساس نہیں ہو رہا نا؟ اب جا، گناہ تو کر لیا نا، اب جا، تجھے سزا ہے کہ دنیا میں تو بھوک، دنیا میں تو کر کے آئے گا، تیرے لیے جنت میں بنایا ہوں، ایسا نہیں کہ جنت سے نکال کے بعد جنت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم دنیا میں پیدا ہوئے حضرت آدم کے اولاد میں سے، آدم علیہ السلام آئے، 300 برس روئے، ایک بار اللہ تعالیٰ نے 300 برس کے بعد کہ اب میں تجھے معاف کر دے رہا ہوں، وہ فتلقى آدم،
اسی طرح سے قرآن کے اندر انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا، آدم کے اوپر رحم کر کے انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا۔ کیسے؟ کہ آدم یہ دعا پڑھ لے، ربنا ظلمنا انفسنا، پارہ نمبر 8 کے اندر اللہ نے اس دعا کو حضرت آدم کو بتائے، جبریل آ کر بتائے، پڑھا، اور آج ہمارے قرآن کھولا جائے تو ہمارے قرآن میں ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کے طور پہ ہم نہ دے دیا، تاکہ تو بھی مانگ کر کیا آدم جیسے عبادت والے بن جائے، ویسے نیک بن جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے رب، ربنا، اے میرے رب، ربنا ظلمنا، میں ظلم میں ہوں، میں پریشان میں ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، میں خسارے میں پڑا، تکلیف میں پڑا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو مجھے معاف کر اور میرے پر رحمت برسا، میرے پر کرم کر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارے میں، تو اگر نہیں معاف کرتا میں پریشان میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو ہی تو معاف کرنے والا۔ جیسے یہ دعا اللہ نے بتائی، حضرت آدم، حضرت جبریل لے کر آئے، آدم نے پڑھا، اللہ نے معاف کر دیا، نبی بھی بنا دیا، 312 سال کے بعد جور و بیوی دونوں بھی ملاقات ہو گئی، اور اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو جور و مرد دونوں ایک ساتھ نہیں، کون کدھر کی کس کو بھیج دیا، دونوں ایک بار آ کر عرب کے اندر ملاقات ہوئی، دونوں کو ملاقات بھی ہوئی، اللہ نے دعا بھی قبول کر دیا، نبی بھی بنا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی، کتنے سال؟ 1000 سال زندگی گزارے، ہمیں 100 سال بھی نہیں رہتی۔ حضرت آدم 1000 سال کی زندگی میں 40,000 اولادوں کو دیکھا اپنے آنکھوں سے، کتنے ہزار؟ 40,000 ان کی اولادوں کو دیکھا، میرے پوتے، نر پوتے، تر پوتے، کیسے پوتے، ان کی اولادوں کو، انہیں 40,000 اولادوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تب انہیں 1000 سال کی عمر ہونے کے بعد انہیں وفات پائے۔ کون؟ حضرت آدم۔ اور جس کی بتائے لمبائی کتنا ہے، بتائے کیا؟ لمبائی جو ہے 60 میٹر، اب 60 میٹر کتنا ہوگا؟ اتنا میٹر انہیں لمبائی تھا، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ 60 میٹر جو ہے حضرت آدم کی لمبائی تھی، چوڑا 7 میٹر، 60 میٹر جو ہے 60 ہے وہ لمبائی تھے، اور 7 جو ہے ان کی چوڑائی تھے، کس کی؟ حضرت آدم۔ کتنے بڑے لمبے ہوں گے، کتنے بڑا چوڑے انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے تب کا عمر کم ہوتے گئے، ہمارے نبی آخری نبی کا 63 سال عمر، اور ہمارا بھی 63 میں بڑھاپا ہو جائے۔ اللہ نبی کے عمر اور لمبائی چوڑائی سب کا کیا کر دیا؟ کمی کر دیا، اور کمی کرتے آج انسان چھوٹے گڈھے مڈھے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ یہ زندگی ختم، اب لمبائی نہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ 300 ایسے 400 سال کی امت کی ان کی زندگی تھی، ہمارا 63 سال۔ پھر 33 سال کی زندگی میں 25 سال تو ہمیں پڑھائی لکھائی میں لگا ڈالتے ہیں، کہ لگا دیں کہ نہیں؟ 25 سال میں آج ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، 25 سال کی عمر کماتے، 25 سال اور بستا ہونا، 25 سال میں کمائی میں لگا ڈالتی، عبادت کہاں کر رہی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم نے دیا، عقل ہوا، بچوں کو نماز کی عبادت کا حکم دو، سیکھنے کا حکم دو، اسلام کی جانکاری دو، دین سکھاؤ۔ ہمیں انسان اللہ نے بنایا اس لیے کہ ہم ان کی عبادت کریں، یہ مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا، فرشتوں سے کہا اور اللہ نے پیدا کیا، اور آج یہی انسان اختلاف پریشان کیوں ہے؟ فرشتے جو کہا تھا میں اپنے آنکھوں سے کانوں سے سن رہا ہوں، آج بھائی میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ فتنہ فساد ہے، جگہ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ زمین کے لیے دنیا کے اندر ہوگا، آج وہی ہو رہا ہے، ایمان نہیں، دین نہیں، سمجھ نہیں۔ اس لیے علم سیکھو، دین سیکھو، اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم نہ ایمان والے اچھے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ سنت پڑھیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں، تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے